नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आपका तहज़ीब टीवी पर। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम अज़मत सहाबा सीरीज़ की एक नई क़िस्त के साथ, एक नए शुमारे के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है मशहूर और मारूफ़ आलिम दीन, आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। आइए मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम वालेहान इस्तक़बाल मौलाना साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आइए अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे जलील क़द्र सहाबी की ज़िंदगी की खूबियों को, उनके सिफ़ात को, उनके अखलाक, आदात, अतबार, उनकी ज़िंदगी के कारहाय नुमाया को आपके सामने लाने की कोशिश करें कि जिनसे उनकी ज़ात मुत्तसिफ़ है और हमारे लिए भी वो काबिल तक़लीद हैं, काबिल पैरवी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया था कि यूँ तो मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला अदा कर दिया, लेकिन इनके एहसानात से मैं बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। इनके एहसानात का बदला सिर्फ़ अल्लाह ही चुका सकता है। साथ साथ एक मरतबा ये भी फ़रमाया था कि जिस कदर इनके माल ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया, इतना फ़ायदा मुझे किसी के माल से नहीं पहुँचा। तो ये वो शख्सियत हैं जो कि अशर मुबशरा में शामिल हैं। आप खुलफ़ाए राशिदीन में भी शामिल हैं। आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मुसाहरत भी है। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक भी हैं, हमदम भी हैं, हमराज भी हैं, और ज़िंदगी के हर सर्द व गर्म में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। ये शख्सियत कोई और नहीं, पहले खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हैं, यार गार हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, आप उनके वालिद गिरामी हैं, और गार सौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन गुजारने का शरफ़ भी आपको हासिल हुआ, जिसके बारे में हज़रत उमर फ़ारूक फरमाया करते थे कि कोई मुझसे तमाम उम्र की नेकियां ले ले, लेकिन वो 3 दिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर ने गुजारे हैं वो मुझे मिल जाएं। तो आइए हम चलते हैं मौलाना साहब के पास और उनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़िंदगी के इब्तदाई जो अय्याम हैं या उनका जो सिलसिला नसब है, क़बूल इस्लाम का जो वाक़या है, इन तमाम पर रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस रूए ज़मीन पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद में जिसका कोई मकाम मर्तबा है, जो सबसे आला है, अफजल है और बरतर है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर पैदा होते हैं और वो अपने नाम से कम मशहूर हैं, बल्कि अपने कुन्नियत वग़ैरह से ज़्यादा मशहूर हैं। उनका नाम जो अबू अब्दुल्लाह रखा गया है, लेकिन मशहूर ख़ास तौर से अबू बकर से हैं, अबू बकर सिद्दीक़ से हैं, या और दीगर अलक़ाब और आदाब से उनको जाना और पहचाना जाता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़े लिखे लोगों में से थे, इल्म हासिल करने वालों में से थे, और ताबीरुर रोया का भी उनको अच्छा खासा इल्म मौजूद था उनके पास में। तो बहुत सारी खूबियों और सलाहियतों के मालिक थे वो। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सिफ़ात थी, जो आदात थी, जो उनकी क्वालिटी थी, बचपन ही से उनके अंदर शराफ़त, नजाबत और सखावत, ये तमाम की तमाम सिफ़तें, उनकी क्वालिटियाँ उनके अंदर मौजूद थी। और मक्कतुल मुकर्रमा की जो सरज़मीन थी, जहाँ शराब नोशी और दीगर बहुत सारे खुराफात लोगों के अंदर पाए जाते थे, उन तमाम खुराफात से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दूर थे। और जो जवानी के अय्याम हैं, वो जवानी के अय्याम में बड़ी खूबसूरती के साथ में गुज़र रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शराब के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से कि जिस चीज़ से आबरू का ख़तरा हो, जिस चीज़ से आबरू का ख़तरा हो, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से शराब से हद दर्जा नफ़रत थी। और जो बहुत सारी ज़माने जाहिलियत में रस्म व रिवाज लोगों के दरमियान में आम थे, उन तमाम चीज़ों से काफ़ी कोसों दूर थे। और उनकी तबीयत में, अखलाक में, आदात में जो निखार था, वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया। और जो उनका जो पेशा था, ख़ानदानी जो पेशा था, वो कपड़े की तजारत का था, चूँकि उनके वालिद साहब अबू क़हाफ़ा वो भी पेशे से ताजिर थे, और ख़ानदानी एतबार से जो तजारत चली आ रही थी वो कपड़े की चली आ रही थी। तो इस एतबार से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, और ख़ुद उनके वालिद साहब बड़े शरीफ और बड़े लोगों में से और ताजिरों में उनका शुमार हुआ करता था। बिल्कुल मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ लोगों को मखसूस कर लेता है जी।
کسی خاص مقصد کے تحت حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، جیسے ابھی آپ نے ان کے خاندان کا حوالہ دیا کہ خاندانی طور پر بھی شرافت اور نجابت اس میں شامل تھی. آپ کے والد کے ساتھ آپ کی والدہ ام الخیر جو تھیں، یہ بھی بڑی شریف النفس خاتون تھیں، اور آگے ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا گفتگو میں کہ کس طرح انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا ہے. اچھا، یہاں جیسے آپ نے بتایا کہ یوں تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام جو تھا وہ عبد کعبہ تھا، لیکن بعد میں پھر وہ عبداللہ رکھا گیا. ابا بکر انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نیکیوں میں بڑی سبقت لے جایا کرتے تھے. ابھی آگے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو مسابقہ تھا، مسابقہ فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا، یہ کس طرح آگے چل کر جو ہے وہ ایک ضرب المثل بن چکا ہے آج. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایک انسیت تھی. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا آپ دونوں کی عمروں میں تقریباً 2 سال کچھ مہینے کا فرق تھا. حضرت ابوبکر صدیق 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کچھ مہینے بڑے تھے، لیکن طبیعتوں میں موافقت تھی. وہ جو طبیعت نیک تینت جو ایک ہوتی ہے، انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، وہ رنگ لاتی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایک طبیعت کے اعتبار سے بھی مناسبت تھی. تو وہ 4 پاک انسان یا پاک روحیں ہم کہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، تو مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، خواتین میں رسول پاک کی زوجہ حضرت خدیجہ تھیں، اور لڑکوں میں حضرت علی تھے، غلاموں میں حضرت یعنی آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ تھے. یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جس طرح سے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر لبیک کہا اور اسلام فوری طور پر قبول کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جو آسان نہیں ہے، قدم قدم پر مخالفتیں ہیں، قدم قدم پر مشکلات ہیں، قدم قدم پر مزاحمتیں ہیں، اور قدم قدم پر لوگوں کی طرف سے شرپسندی اور ایذا رسانی ہے. اس کے باوجود آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں کے ظلم و ستم ہوتے تھے اس میں آپ ایک ڈھال کا کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہی کسی شخص نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو حضرت ابوبکر صدیق آگے آگے اور کہا کہ کیوں ایسے شخص کو تم تکلیف دیتے ہو یا برا بھلا کہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ دعوت حق کی طرف بلا رہا ہے تمہیں، تم اسے ستاؤ مت. یہ سننا تھا کہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، لہو لہان کر دیا. بڑی مشکل سے آپ کو لے کر جب گھر آئے، ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بابا جان کی ایک کیفیت تھی کہ سر پہ جس مقام پر ہم ہاتھ رکھتے تھے وہاں سے بال جھڑ جایا کرتے تھے. آپ بے ہوش ہو چکے تھے، ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کیسے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ تھیں، ام جمیل، ان سے پوچھے کہ رسول پاک کا کیا حال ہے. تو آپ کی والدہ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں آئی تھیں، وہ گئیں، جا کر انہوں نے حضرت عمر فاروق کی بہن ام جمیل سے دریافت کیا، ان کو لے کر آئیں. تو انہوں نے بتایا وہ دار ارقم میں ہیں، محفوظ ہیں، لیکن یہ سننے کے بعد کہ وہ خیریت سے ہیں سکون آیا. پھر کہا نہیں آیا سکون، مجھے لے کر جاؤ، جب تک میں اپنے محبوب اپنے آقا کو دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا. تو یہ وہ محبت کی کیفیت تھی. پھر آپ پھوٹ پھوٹ کے روئے. اور یہاں یہ بھی تھا کہ ام جمیل نے یہ کہا تھا کہ آپ کی والدہ ابھی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کچھ راز افشا نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، ان کی طرف سے خیر کی امید رکھیے. تو یہ وہ جذبہ تھا. مولانا صاحب کے اس جذبے کو آپ کس طرح تعبیر کریں گے کہ جو آگے چل کر ایک ڈھال کی روپ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والی تھی، اور غار ثور میں جو دن گزارے ہیں یہ اس کا شاخصانہ تھا، یہ اس کا پیش خیمہ تھا. چونکہ جو دوست ہوتا ہے وہ ہمراز ہوتا ہے، اور ایک دوست دوسرے دوست سے بات کو شیئر بھی کرتا ہے، بتلاتا بھی، اور بہت ساری جو اچھائیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں جانتا بھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوست بھی ہیں، اور بہت سارے سفر بھی کیے ہیں ملک شام وغیرہ کے، تجارت کے، کاروبار وغیرہ کے. تو کاروبار اور تجارت کے اسفار میں خاص طور سے کون کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، اور لوگ جان جایا کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آدمی کیسا ہے. چونکہ طبیعت بھی پاک تھی، طبیعت میں شرافت نجابت پہلے سے موجود تھی، خاندانی اعتبار سے برائیوں سے کوسوں دور تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصلتیں اور عادتیں سفر میں اور حضر میں جو دیکھا ہوا تھا اس کی ایک مکمل چھاپ تھی. بس طلوع اسلام کا ظہور ہونا تھا،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اسلام پیش کرنا تھا اور اس میں کوئی تردد نہیں، کوئی لیت و لال نہیں، اس لیے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صبح کے سویرے کی طرح اور آفتاب کی طرح، جس طرح سے آفتاب نکلا ہوا ہے اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایسے یہاں بھی اس بات کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، بغیر کسی لیت و لال کی انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، اس لیے کہ وہ تمام خوبیاں اور تمام خصلتیں جو کسی نبی کے اندر ہو سکتی تھیں وہ ان کے اندر موجود تھیں، اور چونکہ وہ ایک عام انسان بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، شعر و شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے، اس اعتبار سے اچھے برے میں بہت اچھی طریقے سے فرق و تمیز کر سکتے تھے وہ، اور بڑے ماہر لوگ، تجربے کار لوگوں میں سے تھے وہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلیم کیا، مان لیا ہے، اور بغیر کسی لیت و لال کی تسلیم کیا ہے، وہ یوں ہی نہیں کر لیا بلکہ وہ تمام چیزیں، صلاحیتیں، خوبیاں بہت زمانے سے وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے. اور جہاں تک رہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینے کا اور آپ کے ساتھ میں رہنے کا، آپ ان کے وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ہمدم بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں، اور تمام کے تمام معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے. یہاں تک کہ نبوت سے پہلے جو ملاقاتیں ہوتی تھی صبح اور شام، ان کے ہاں آنا جانا اور بیٹھک کرنا اور بات چیت ہونا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ صبح بھی اور شام کو جایا کرتے تھے. اور جب یہ ہجرت کا معاملہ پیش آیا ہے خاص طور سے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کو بدلا تھا، ٹائم کو بدلا تھا. اچانک دوپہر کے وقت میں گئے تھے، چلچلاتی دھوپ تھی اور آپ تشریف لے گئے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یار صبح و شام آیا کرتے تھے، آج ناوقت تشریف لائے ہیں، آخر کیا بات ہے، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوگا. تو آپ جب تشریف لے گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ بھئی یہاں کوئی اور تو نہیں ہے، جو غیر لوگ ہیں ان کو آپ یہاں سے ہٹا دیں، کچھ راز کی باتیں کرنی ہے آپ سے. تو آپ نے فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہاں آپ کے اہل کے علاوہ، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کو جو ارشاد فرمانا ہے اور آپ کہنا ہے وہ آپ فرمائیں. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک پورا پلان تھا، اس پلان کو ظاہر کیا کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ میں ہوں گا، کیا میں آپ کا ساتھی ہوں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ میں ہوں گے. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول 4 مہینے سے میں نے 2 اونٹنیاں کھجور و ببول کی چیزیں کے پتے کھلا کھلا کر ان کو تیار کر رکھا ہے، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے، آپ اس کو قبول فرما لیں ہدیتاً. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہدیتاً نہیں، میں اس کو قیمتاً لوں گا. تو ایک پورا پروگرام تیار ہوا تھا ہجرت کا. اس وقت پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نکلے تھے اور جا کر کے آپ نے غار ثور کے اندر قیام فرمایا تھا. بالکل مولانا صاحب، اور یہاں ایک اور اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جیسے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ کسی کے مال سے مجھے وہ فائدہ نہیں ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مجھے فائدہ ہوا. اور یہ صرف رسول پاک کو نہیں، اسلام کو بھی. تقریباً 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے، 5-6 ہزار درہم چھوڑ کر انہوں نے وہ باقی تمام پیسے اللہ کی راہ میں اس طرح صرف کر دیے کہ جو کمزور، نادار، دبے کچلے جتنے مسلمان جو تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، ان سب کو خرید کر حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خوش ہوا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں کہ بہت بڑا کام کیا ابوبکر تم نے. لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پیسے جو گھر میں موجود تھے وہ رکھ لیے اپنے پاس ساتھ میں کہ شاید سفر میں ضرورت پڑے. آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن وہ نابینا تھے. تو انہوں نے حضرت اسماء سے پوچھا، جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق جا چکے ہیں یہاں سے، تو وہ گئے، جا کر انہوں نے ٹٹولا اس جگہ پر کہ بھئی وہ پیسے ہیں کہ نہیں. حضرت اسماء نے کیا تھا کہ اس میں روڑے پتھر یہ تمام چیزیں ڈھک دی تھیں، اور وہ اب جو کتوب وزنی وہ چیز تھی، صندوق جو تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان چھوڑ کر گئے ہیں سارے پیسے. تب وہ جا کر انہیں سکون ہوا. لیکن اپنا مال و متاع، جان و مال، سب کچھ. اب آپ دیکھیں غار ثور کتنی بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی تھکن کے آثار نمایاں ہیں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے جا کر اس کی صفائی کر رہے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کے تمام سوراخ بند کر رہے ہیں. آخر ایک سوراخ کھلا بھی رہ گیا تھا، اور وہاں سے پھر کیا ہوا تھا وہ بھی بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آئے، ان کو اپنے رسول پاک کا سر اپنے جو ہے وہ گود میں رکھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیکن اچانک ان کے اپنے چہرے پر ان کو کچھ پانی کے قطروں کا سا احساس ہوا. آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ جو سوراخ کھلا رہ گیا تھا
اس میں سے کسی سانپ نے یا کسی چیز نے مجھے ڈنک مارا ہے اور کاٹ لیا ہے، اس کی تکلیف کی شدت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ آنسو نکل پڑے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف رفع ہوئی. لیکن یہاں جو جان کا خطرہ تھا مولانا صاحب، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہیں گے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پورے گھر کو بھی اس مشن میں شامل کر رکھا تھا. حضرت اسماء کھانا تیار کرتی تھیں، توشہ پہنچاتی تھیں. آپ کے بیٹے دن بھر کی خبر لے کر آیا کرتے تھے. وہ حضرت عامر بن فہیرہ آپ کے چرواہے تھے جو آتے تھے اور دودھ پیش کرتے تھے، اور بکریوں کے جو ہے وہ قدموں سے وہ تمام نشانات مٹ جایا کرتے تھے. لیکن اپنے پورے خاندان کو اس مشن میں شامل کر دینا، یہ کتنا بڑا جذبہ تھا کہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ ان کی جان کو بھی داؤ پہ لگا رکھا تھا. دراصل خاندان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر احسان کو ہم لوگ ادا کرنا چاہیں تو واقعی نہیں ادا کر سکتے، اور ملت اسلامیہ آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتی ہے. اتنا بڑا اس پورے خاندان کا احسان ہے اس امت اسلامیہ کے اوپر. اور یہ توکل کی بات ہے، اعتقاد کی بات ہے، اور اپنے ایمان کی قوت کی بات ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس بات کے احساس ہے کہ اللہ اس کے رسول ہمارے ساتھ میں ہیں تو سب کچھ ہے. جو کچھ مال و متاع تھا والد صاحب لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس میں سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے. ایک بات کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ اس واقعے کے اندر، کہ میں نے جب بہت غور کیا ہے اس ہجرت کے واقعے پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے جو پلان کیا ہے، جو تیاری کی ہے، اور ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا ہے، اس پلاننگ کو دیکھ کر کے، اس منصوبے کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہاں سے آبزرو کرنا چاہیے، ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر پلاننگ کسی چیز کے بارے میں بڑی اہمیت رکھتی، بڑا معنی رکھتی ہے. ہم اور آپ اپنی لائف گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، توکل کے خلاف، اللہ کے بھروسے کے خلاف ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے پلاننگ کر کے اس بات کو بتلایا کہ نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، پلاننگ کرنا چاہیے، اسباب کا اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے جا کر کے غار ثور کے اندر قیام کیا ہے، اور پھر پلاننگ یہ تیار ہوئی کہ جناب حضرت عبداللہ یہ جا کر کے مکے کے لوگوں کی بات کو لیں گے اور لے کر کے خفیہ راز کو یہاں تک پہنچائیں گے. عامر بن فہیرہ اسی راستے سے آئیں گے، اور بکریاں چونکہ چلتے ہوئے آئیں گی تو جو نشانات قدم ہوں گے اس کو مٹا دیا جائے گا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے باضابطہ ایک رہبر، ایک عبداللہ بن اریقت کو باضابطہ لیا ہے اور کرائے پہ لیا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم ہے. جی غیر مسلم ہے، اور اعتماد تھا ان کے اوپر. ان کو کرائے پہ لیا، اور کرائے پر لینے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے جو راستہ اختیار کیا، یعنی کہ مدینہ مکۃ المکرمہ سے اس طرف ہے، لیکن آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں بالکل الٹے جانب اختیار کر رہے ہیں، اور جا کے غار ثور میں قیام کیا، اور غار ثور سے نکل کر کے ساحل سمندر ہو کر کے، جو عام راستہ نہیں تھا بلکہ غیر مانوس راستہ تھا، ساحل سمندر سے جاتا تھا، اور یہ دلال عبداللہ اریقت اس راستے کو جانتا تھا، اس راستے کو آپ نے اختیار کیا. یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ نے پلاننگ کی ہیں، یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو زندگی کے اندر پلاننگ کرنا چاہیے، اس پلاننگ کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اور آپ علیہ السلام نے جو پلاننگ کی ہے الحمدللہ آپ اس میں کامیاب رہے، اور بہت ہی آسان سفر، بہترین سفر، جو لمبا سفر ہوا ہے. حالانکہ جو عام راستہ تھا اس راستے سے جاتے جلدی پہنچ جاتے، لیکن چونکہ آپ نے ساحل سمندر کے راستے کو اختیار کیا جو لمبا تھا، تو اس راستے سے آپ گئے ہیں، اور اس بنیاد پر گئے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ چونکہ ادھر نہیں جاتی ہے، اور عام طور سے لوگ ادھر سے سفر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی نظروں سے ہم لوگ بچ جائیں. حالانکہ واقعہ پیش آیا تھا سراقہ بن جوشم کا، کہ سراقہ بن جوشم نے گھوڑا دوڑایا تھا جب اعلان ہوا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر کہ جو آدمی زندہ و مردہ پکڑ کر لائے گا انہیں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جوشم اپنے قبیلے کا سردار اور لمبا چوڑا آدمی اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور جناب دوڑایا، اور نبی علیہ السلام بیچ میں ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محافظت میں ہیں، نگرانی میں، کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں، کبھی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں، تاکہ کوئی آپ کو گزن نہ پہنچے، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ فداکاری ہے جانے ساری وہ صدیق اکبر ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. سراقہ بن جوشم کو پیچھے مڑ کر کے دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے، تو کہا اللہ کے رسول پیچھے کوئی آ رہا ہے سوار.
تو آپ نے فرمایا اللہ گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ میں۔ سراقہ بن جوشم نے اس وقت آپ نے جو کچھ آیتیں پڑھی تھیں، سراقہ بن جوشم کا گھوڑا نیچے گر گیا تھا، اس نے پھر اپنا فال کے تیر نکالے کہ بھئی ہمیں آگے سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو فال کے تیر آ رہے تھے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ 100 اونٹوں کا انعام بڑا انعام تھا تو اس کو پانے کے لیے سراقہ بن جوشم نے پھر دوبارہ گھوڑا دوڑایا تھا، پھر بالآخر وہ زمین پر گر گیا اور الامان الامان چلایا، اور پھر سراقہ بن جوشم کو آپ علیہ السلام نے امان لکھ کر کے دیا تھا۔ اس وقت بڑی اہم ترین بات فرمائی تھی اللہ کے رسول نے کہ سراقہ بن جوشم تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے، یعنی آنے والی باتوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی۔ اور سراقہ بن جوشم یہ سن کر کے حیرات زدہ رہ گیا کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں وہ مفتوح ہو جائیں گے، وہ علاقے فتح کر لیے جائیں گے اور ان کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ حالانکہ یہ خواب شرمندہ تعبیر بھی ہوا آگے چل کر کے، ان کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے بھی گئے تھے۔ بالکل مولانا صاحب، اور اس طرح یہ سفر طے کرتے کرتے جب پہنچتے ہیں جی یثرب اور قبا کے مقام پر وہاں ٹھہرتے ہیں تو لوگ جو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ انہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت تھی نہیں، اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، تو بزرگی کے بل پر انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی جانثاری دیکھیے، یہ حد ادب دیکھیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک کپڑے کا سائبان رکھ کے کھڑے ہو گئے، تب لوگوں نے جانا کہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ جہاں تک آپ کے ظاہری وضاقتہ کا خیال ہے، یا اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بظاہر آپ دبلے پتلے تھے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ اس نحیف و ناتواں سے دبلے پتلے جسم میں اللہ تعالیٰ نے وہ قلب دیا تھا جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، وہ قوت ایمانی دی تھی۔ غزوہ بدر میں جس طرح کی فداکاری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور آپ بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں غزوے سے پہلے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ آپ جب برداشت نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اور زیادہ اب جو ہے وہ گریہ ازاری نہ کریں کہ آپ اپنی جان کو ختم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھر فتح نصیب ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت علی ایک مرتبہ فرماتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ دلیر اور جرئی کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر۔ اب ظاہری وضاقتہ دیکھیے اور کہاں شہامت ہے، کہاں جابازی ہے اور کہاں دلیری اور کہاں بہادری۔ انہوں نے کہا غزوہ احد میں جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تنہا وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کا تھا جو گھیرا ڈال کے کھڑے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بے جگری سے کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ قدم قدم پر آپ نے ساتھ دیا ہے، داد شجاعت دی ہے مختلف غزوات میں۔ اب جہاں بات آتی ہے پھر کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ۔ غزوہ تبوک میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ غسانیوں سے مقابلہ تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کے ساتھ جو واقعہ منسوب ہے، یا یہ جس بنیاد پر یہ شعر علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، آپ کی رہنمائی چاہیں گے مولانا صاحب۔ ایک بات اور اس میں اور چھوڑ دیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور یہ لگ رہا تھا کفار مکہ کو کہ نعوذ باللہ نبی اسلام کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت ابو سفیان نے بڑی تیز آواز میں کہا تھا کیا تم میں محمد ہیں؟ تو کوئی آواز نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ابو سفیان نے دوبارہ یہ کہا کہ کیا تم میں ابو بکر و عمر ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کسی کا اگر مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر و عمر کا ہے۔ وہ کفار مکہ بھی جانتے تھے اور ابو سفیان بھی اس بات کو جانتے تھے۔ جس وقت میں آپ نے چندے کا اعلان کیا ہے تبوک کے مسئلے میں، تو سارے صحابہ کرام اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے اور اپنے اپنے انتظامات کے اعتبار سے دین اسلام کی مدد کر رہے تھے، چندہ پیش کر رہے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے تھے۔ اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اور اپنے گھر کا سارا اثاثہ، سارا مال لے کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر کے اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک گھر والوں کے حوالے کیا ہے اور ایک حصہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اور عمر بن خطاب سے پوچھا تھا کہ بھئی عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر کے جتنے سامان تھے، جو اثاثہ تھا، اس کے 2 حصہ کیا ہے
اور ایک حصہ آپ کے قدموں میں نے نشاور کر دیا ہے اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے دے رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول گھر میں جو بھی کچھ اثاثہ تھا، جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں ہم نے نثار کر دیا ہے، ڈال دیا ہے۔ تو اس وقت سیدنا عمر بن خطاب، بالکل مولانا صاحب، جیسے ابھی آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس موقع پہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ بڑا جداگانہ نوعیت کا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس اس زمانے میں چونکہ کافی مال و متاع موجود تھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اس بار تو میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان دیکھیے کہ جب حضرت عمر فاروق نے لا کے اپنا سامان رکھا جو بظاہر بہت زیادہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ تنگی تھی، آپ نے جو سامان لا کے رکھا وہ بظاہر کم تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، اس سوال کی نوعیت دیکھیں کہ انہوں نے یہ سوال کیا حضرت عمر فاروق سے کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق وہیں پر چاروں شانے چت، سوال کی نوعیت بدل گئی، کہا کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے جب یہ سوال کیا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا آیا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بھی وہ بازی لے گئے، یعنی جب فراوانی ہے تو بھی ابو بکر، اور جب قسم پرسی ہے تو بھی ابو بکر سے آگے کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق چیخ مار کے رو دیے، دھاڑے مار مار کے رو دیے اور کہا ابو قحافہ کے بیٹے سے میں آگے کبھی نہیں جا سکتا، کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے عادات و اطوار میں ایک جسے کہتے ہیں منزل بمنزل، پائدان در پائدان آپ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، وصال سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق بہت مغموم رہا کرتے تھے۔ آیات کچھ ایسی نازل ہوئی تھیں اس وقت، شاید اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو اس پر کچھ صحابہ اکرام نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جان گئے تھے کہ کچھ ایسا ہے ان آیات میں پوشیدہ جس کی وجہ سے اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے آثار یا وہ وقت بہت قریب ہے۔ تو آپ مغموم رہا کرتے تھے۔ اور ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ 8 ہجری میں غزوہ موتہ میں مسلمان جو بڑی تعداد میں اور بہت عزیز آپ کے صحابہ، جن میں کہ حضرت زید بن حارث بھی تھے، حضرت جعفر طیار تھے اور 1-2 صحابہ اور بھی تھے، یہ لوگ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کا بدلہ لینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانیوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک لشکر چھوٹا سا تیار کیا تھا، جن کے حضرت اسامہ ان کے امیر لشکر تھے۔ اس طرف ہم آئیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ ایک ایسا ہے مولانا صاحب کہ جس کو مسلمان آسانی سے نہ قبول کر سکتے تھے نہ برداشت کر سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جس قوت برداشت سے، تحمل سے، دور اندیشی سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ، تفرقہ اور ان کے اوسان خطا ہونے، انہیں گمراہ ہونے سے بچایا، یہ بھی ان کے عزم استقلال کی ایک دلیل ہے۔ وہ کیفیت کیا تھی مولانا صاحب؟ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سمجھ چکے تھے ان آیات کی بنیاد پر کہ آپ علیہ السلام اب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی ان کا قلب مطمئن تھا، ان کا دل مطمئن تھا۔ اور جس وقت میں آپ علیہ السلام نے اپنی امامت کو، منصب امامت کو ان کی طرف منتقل فرمایا تھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھیں، اس کو فعل بد سمجھ رہی تھیں اپنے باپ کے لیے، وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اب آپ کے بعد میں جو خلافت کا مسئلہ ہے، آگے مسلمانوں کی ذمہ داری کی جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث جو آپ کی پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بھی ہے کہ ایک خاتون نے آپ سے پوچھا تھا کسی چیز کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چلے جاؤ، بعد میں آنا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے اس خاتون نے کہا تھا کہ اگر آپ اس وقت میں نہ ملیں تو پھر میں کس سے معلوم کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت ابو بکر و عمر سے معلوم کریں۔ تو یہاں بھی آپ اسلام نے ان کے نام کو جو مقدم رکھا، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ خلیفۃ المسلمین۔ اچھا، اس زمانے کے اندر جو ائمۃ المسلمین ہوتا تھا وہی خلیفۃ المسلمین ہوا کرتا تھا، اور امامت کا جو مسئلہ تھا جو آپ کے ذمہ سپرد ہوا ہے، تقریباً 17 نمازیں جو آپ کے حین حیات آپ نے پڑھائی ہیں، اور ایک مرتبہ آپ تشریف بھی لائے اور آپ علیہ السلام نے آپ کے بغل میں سیدنا صدیق اکبر کے بغل میں جو نماز پڑھی ہے، یہ تمام کی تمام باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ
نبی علیہ السلام اپنے بعد میں جو ان کا منصب تھا خلافت کا وہ سیدنا صدیق اکبر کے سپرد کر رہے تھے، اور چونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ میرے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، اس کو ایک ایسا ہی آدمی جو حلیم الطبع ہو، بردبار ہو، وہی آدمی اس بات کو سنبھال سکتا ہے، وہی آدمی اس کو انگیز کر سکتا ہے، ان تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر گھر پہ نہیں تھے، مدینے سے باہر گئے تھے، اپنی اہلیہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اور وہ بھی اجازت لے کر کے گئے تھے۔ جب معلوم ہوا ہے تو آپ تشریف لائے ہیں، اور وہاں پورا شور ہنگامہ چل رہا تھا، صحابہ کرام بے چین تھے، اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر آئے ہیں بہت ہی بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ میں جا کر کے آپ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا ہے۔ بوسہ دینے کے بعد میں اس نزاع کو جو ایک پیدا ہونے والا تھا خلافت کے تعلق سے، انصار کے درمیان میں اور قریش کے درمیان میں، مکے والوں کے درمیان میں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کو نپٹایا، یہاں تک کہ انصار یہ کہتے تھے کہ بھئی تم میں سے ایک وزیر ہونا چاہیے اور ہم میں سے ایک وزیر ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ تو اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اور انصار کو اور تمام مہاجرین کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ میں ڈیل کیا ہے اور سمجھایا ہے، واقعی یہ ان کی ایک فہم و فراست کی بات تھی، ان کی عقل مندی کی بات تھی، ان کی دانش مندی کی بات تھی، اور یہی وہ خوبیاں تھیں جن خوبیوں کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اپنا منصب امامت ان کے حوالے کیا تھا۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ نزاع وہ پھوٹ پڑنے کو تھا خلافت کے منصب کو لے کر کے، لیکن یہاں پر آپ نے خود ادعا نہیں کیا، لوگوں نے جب آپ نے یہ کہا کہ مہاجرین کو اس بنیاد پر فضیلت حاصل ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سابقون الاولون میں سے ہیں، اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقدم رکھا کرتے تھے، خود انصار میں سے ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، مہاجرین کا جو حق ہے وہ اس بارے میں زیادہ ہے، اولیت کا حق رکھتا ہے، اور سعد بن عبادہ ان کو اس بات کا تھوڑا سا ہلکا سا ملال بھی تھا، لیکن اس بات پر ان کا وہ ملال دور ہو گیا اور لوگوں نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہاں پر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں کبھی تمہارا خلیفہ نہیں بننا چاہتا تھا، میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بوجھ تم لوگ مجھ پر ڈالو، میرے کاندھے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس بات کا بوجھ اٹھا سکیں، لیکن میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ اگر میں غلطی کروں گا تو تم مجھے ٹوکنا، اگر میں حق پہ ہوں گا تو میرا ساتھ دینا۔ اور یہ آگے آنے والے دنوں نے بتا دیا، اس بات کو جتا دیا، تاریخ میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد کسی کو نامزد بھی کرنا براہ راست نہیں سے ہی بالواسطہ طور پر وہ کتنا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، کاندھے پر وہی 2 چادریں ڈال کر چلے بازار، حضرت عمر فاروق نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں، کپڑے کی تجارت کرتا تھا، کبھی بھی کر رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین ہیں آپ، اگر آپ تجارت میں منہمک ہو جائیں گے تو یہ تمام امور کون انجام دے گا؟ آپ کو وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کا وظیفہ بھی مقرر کیا گیا، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت دریافت کیا کہ مجھے بیت المال سے کتنا مال اب تک میرے وظیفے کے طور پر ملا ہے، اور آپ نے اس کا حساب کر کے اپنے ذاتی اپنے کوئی علاقہ جو آپ کے پاس تھا اس کو فروخت کر کے کہا کہ وہ پیسہ اس میں داخل کر دو۔ تو جب حضرت عمر فاروق کو اس بات کی خبر ملی اور کہا کہ میرے پاس اثاثہ کیا ہے، تو ایک غلام ہے اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، کچھ ضرورت کی چیزیں، کہا کہ میرے بعد عمر کو پہنچا دینا، وہ خلیفہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق دھاڑے مار مار کر روئے اور کہا ابو بکر نے میرے لیے خلافت کا منصب بہت مشکل کر دیا۔ تو یہ تو آپ کے ذاتی اوصاف تھے۔ اب آتے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف جو کہ اسلامی تاریخ کا رخ موڑنے والے تھے، واقعات۔ اس میں جھوٹے مدعیان نبوت، فتنہ ارتداد، منکرین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت، بڑے بڑے لوگ فتنہ پیدا، مسلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، حد تو یہ ہے کہ ایک عورت سجا نام کی، یہ تمام لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیسے استحصال ہوا اس کا مولانا صاحب؟ وہ وقت اور وہ حالات اتنے نازک تھے۔ ایک تو یہ کہ سیدنا نبی علیہ السلام کے وفات کا مسئلہ تھا، اور اس کے مان بعد مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ کا جو مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان میں جو مشورہ ہوا تھا، اور اس مشورے میں بات یہ طے پائی کہ چونکہ ابھی آپ کی وفات کا غم تازہ ہے، اس لیے مدعیان نبوت یا منکرین زکوٰۃ کے جو مسئلہ ہے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا جائے،
اور اس کو بعد میں نپٹا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہاں دین کا مسئلہ تھا اور آپ کی نبوت پر ڈاکہ زنی کا مسئلہ تھا، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ایک عورت آگے کھڑی ہو رہی ہے جو مدعیہ نبوت ہو رہی ہے، ایک شخص مسلمہ کذاب کھڑا ہو رہا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک آپ کی نبوت پر ڈاکہ زنی کا مسئلہ تھا، اور اسی طریقے سے دین میں نقص کا مسئلہ تھا، دین میں کمی کا مسئلہ تھا۔ تو اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس غیرت اور حمیت اور العزمی کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے کوئی ہمارا ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، میں اکیلا ان لوگوں سے مقابلہ کروں گا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے میرے جیتے جی دین کے اندر نقص اور کمی پیدا کر دی جائے، میں اس کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیش قدمی کی اس طرف، اور مسلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، اور مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، اور کہا تھا سیدنا صدیق اکبر نے کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا تھا، صدیق اکبر وہ رسی بھی وصول کرے گا، اور واقعی اس نظام کے اندر کوئی خلل نہیں پیدا ہونے دیا، اور اس بکھرتی ہوئی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو اور اس بکھرتے ہوئے نظام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے سنبھالا ہے اور ٹریک پر اس کو مضبوطی سے آپ نے چلایا ہے اور پیش قدمی کی ہے، وہ انہی کی واقعی دیدہ دلیری تھی۔ بالکل مولانا صاحب، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ ارتداد، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہونے لگے، ان کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے اس فتنے کا بھی استحصال کیا۔ اب یہاں جب مسلمہ کذاب کے لیے کے ساتھ جو یہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو گئے، تقریباً 300 حفاظ تھے جو شہید ہو گئے تھے، 1000 لوگ شہید ہوئے تھے مجاہدین، جن میں 300 حفاظ اکرام تھے۔ اب وہ قرآن پاک جو لوگوں کے حفاظ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا، اب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح شہید ہوتے رہے یا ان کا وصال ہوتا رہے تو قرآن پاک پھر کیسے محفوظ رہے گا؟ تو اس وقت قرآن پاک کو کہ جمع و تدوین کا کوئی باضابطہ سلسلہ نہیں تھا، قرآن پاک کبھی درخت کی چھال پر، کبھی اونٹ کی ہڈیوں پر، کہیں پتوں پر، کسی بھی طرح وہ محفوظ تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا، یا یہ آپ کے ایما پر قرآن پاک کو ایک جگہ محفوظ کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ کیسے ہوا؟ اس پہ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت خلافت کی تسلیم کرنے میں جو تاخیر ہوئی، اس میں بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے اہم ترین وجہ اور بڑی جو وجہ ہے بیعت خلافت میں شریک نہ ہونا اور توقف کرنا اور 6 مہینے کا عرصہ گزر جانا، اس میں ایک سب سے اہم ترین وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان قرآن کریم کو اور سپاروں کو جو مختلف جگہوں پر تھے اس کو جمع کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ میں صرف نماز کے لیے باہر نکلتا تھا اور دیگر کاموں کے لیے باہر نہیں نکلتا تھا، اور 6 مہینے کے عرصے کے اندر جو قرآن شریف کے اوراق یا چیزیں جو آیتیں جو یہاں وہاں لکھی ہوئی تھی اس کو جمع کر رہے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باضابطہ مشورہ دیا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کے جمع کے بارے میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی جو کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، جو کام آپ کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اس کو جمع نہیں کیا گیا، اس کو ترتیب نہیں دیا گیا، ایک اس کو کتاب کی شکل نہیں دی گئی، ہم لوگ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت میں بڑی زور کے ساتھ میں اور تاکید کے ساتھ میں جو مشورہ دیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ چونکہ یہ صحابہ کرام جو حفاظ صحابہ کرام ہیں، قرائے کرام ہیں، ایک ہی بات دیگر جو شہید ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے شہادت کی وجہ سے قرآن کریم کا ایک حصہ ضائع ہو جائے یا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، اس لیے قرآن شریف کو جمع و ترتیب کر لیا جائے، اس لیے باضابطہ ان کے مشورے سے قرآن شریف کی جمع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس کو بدعت عمری بھی کہتے ہیں۔ جی۔ لیکن بہرحال یہ دور اندیشی تھی، آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوا ہوتا تو شاید پھر اس طرح قرآن پاک ایک جگہ ایک کتاب کی صورت میں یا قرأت، بہت سے قراء کو بھی جو ہے وہ ایک قرأت پر لوگوں کو جو ہے بہت سے جمع کیا گیا، تو یہ انشاءاللہ واقعات آگے آئیں گے۔ لیکن ہم حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے آپ کے اگر ہم ذاتی اوصاف اور کمالات کو دیکھیں مولانا صاحب، تو بہت نرم دل تھے، خدمت خلق میں پیش رہتے تھے۔ وہ واقعات تو آپ کو یاد ہی ہوں گے کہ
بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے. خلیفہ ہیں اور بکری کا دودھ دوہتے ہیں, غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھتے ہیں, بیواؤں کے گھر جا کر کے ان کا حال چال پوچھتے ہیں, ان کو ضرورت کی چیزیں لا کے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق منصب خلافت سنبھالا ہے, کچھ بچیاں آئیں کہ چچا ہمارے گھر نہیں چلیں گے. پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا؟ بولی کہ ہمارے ابا نہیں ہیں, ہم بہنیں ہی بہنیں ہیں, ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, لیکن جو پہلے خلیفہ تھے نا وہ ہمارے گھر جاتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے, کچھ ہم پی لیتے تھے, کچھ ہم بیچ دیتے تھے. حضرت عمر فاروق دھاڑے مار کے روتے. ابو بکر کچھ تو چھوڑا ہوتا, کچھ تو چھوڑا ہوتا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ ابو بکر کے معمولات کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ کچھ کھانا لے کر کے اور ان راستوں سے کہیں جایا کرتے تھے, روزانہ جاتے تھے. حضرت عمر فاروق نے بھی کھانا لیا اور پوچھتے ہوئے لوگوں سے اسی راستے کے مسافر ہو لیے. پوچھتے پوچھتے چلتے چلتے جب پہنچے تو دیکھا ایک ٹوٹا پھوٹا مکان ہے, جھونپڑا سا ہے, اور ایک فالج زدہ بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی رال بھی ٹپک رہی ہے اور نابینا بھی. آہٹ پا کے کہتے ہیں کہ کہاں تھے اتنے دن سے, بھول گئے تھے مجھے؟ کچھ نہیں بولے حضرت عمر فاروق. نوالا بنایا, اس کے منہ میں دیا. تو کہتے ایک تو تم 3 دن بعد آئے ہو اور کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے. حضرت عمر فاروق دھاڑے مار کے روتی. کہا کہ جو تمہیں کھانا کھلایا کرتا تھا وہ اب دنیا میں نہیں رہا, میں عمر بن خطاب ہوں, اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. 3 دن ہوا ان کا انتقال ہو گیا. تو کوئی تو شعبہ زندگی کا چھوڑا ہوتا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ جہاں ہمیں ان کی زندگی سے وہ روشن قندیلیں لگتا کہ ہاں شاید اس شعبے میں کچھ کمی رہ گئی, اور تو کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف کو اپنی ایک زندگی میں اس طرح سے سمو لیا کہ جہاں دیکھیے وہاں سے وہ روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آتی ہیں. مولانا صاحب, ایک جب غلاموں کو آزاد کرنے والی بات تھی تو اس وقت ابو قحافہ نے کہا تھا کہ ابو بکر تم یہ غریبوں کو, مزدوروں کو اور ہلکے پھلکے لوگوں کو تم خرید کے آزاد کر رہے ہو, تم طاقتور مضبوط لوگوں کو خرید کے آزاد کرو. تو انہوں نے کہا کہ اور تمہارے وہ کام بھی آئیں گے؟ تو اس وقت نے کہا تھا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے وہ کام آئیں گے, میں تو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور جس وقت میں آپ ایک مرتبہ حبشے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے اور ابن دغنہ نے جو ان کو روکا تھا, سیم ٹو سیم وہی الفاظ جو نبی علیہ السلام کے لیے کسی نے کہے تھے کہ آپ ننگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ننگوں ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے کہا تھا ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, اور آپ مہمان نواز ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. سیم ٹو سیم جملہ, وہی جملہ ابن دغنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے کہا تھا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے, آپ تو مہمان نواز ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں اور بیواؤں کا آپ سہارا بنتے ہیں, آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے چلا جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, آئیے ہمارے ساتھ چلیے اور میں آپ کو اپنی جائے پناہ میں دیتا ہوں. تو وہ آپ کے ساتھ میں آئے تھے. تو وہ خوبیاں, وہ صلاحیتیں جو نبی علیہ السلام کے خاص اوصاف میں سے تھیں, وہ تمام کی تمام وضعیت ہوئی تھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں وصال, کیونکہ دنیا میں باقی تو رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, کسی بندے میں اتنی طاقت کہاں. لیکن اپنے بعد کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ عمر ہوں گے. لوگوں نے کہا عمر تو بہت سخت مزاج ہے. کہا عمر سخت مزاج اس لیے ہیں کہ میں نرم دل ہوں. اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کی زندگی پر جب آپ سے ہم رہنمائی لیں گے کہ کس طرح حضرت عمر فاروق نے اس بات کو صحیح ثابت کر دیا کہ ان کا انتخاب غلط نہیں تھا. تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے, اور آپ کی وصیت کے مطابق کہ مجھے میرے محبوب کے پہلو میں جگہ دینا. حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آسودہ خاک ہوتے ہیں, اور اس طرح تقریباً 2 سال کچھ مہینے خلافت رہتی ہے, اور پھر آپ اپنے اللہ سے جا ملتے ہیں, اپنے محبوب سے جا ملتے ہیں. لیکن یہ پوری گفتگو مولانا صاحب, اس کا لب لباب کیا ٹھہرا؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا ہے, فنا فی الرسول کیا, اور جو کام بھی کیا ہے رضائے خدا بندے کے لیے, رضائے رسول کے لیے کیا ہے. اس لیے ہم تمام لوگ دنیا کے اندر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لائف گزار رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے
کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو وہ پیار اور محبتیں اور شفقتیں عنایتیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، وہ شفقتیں عنایتیں محبتیں ہمیں بھی ملیں گی. اور ہم چونکہ جو کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اور ایک بات میں نے شاید کبھی کہی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اس طرح کا ہمارا نظریہ و وتیرہ بنتا جا رہا ہے. میری درخواست یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کریں. صحابہ کرام اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. بالکل مولانا صاحب، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو جس کو لذت آشنائی ملی اسے سب کچھ مل گیا. بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. امید ہے کہ یہ گفتگو انشاءاللہ سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی اور لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. شکریہ. آپ کے بھی شکر گزار ہیں ناظرین. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.